बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, साथियों, भाइयों, बहनों, नौजवानों। आपको मेरा मोहब्बत भरा सलाम पहुँचे। इस दुआ के साथ आप जहाँ हैं खुश रहें और अल्लाह की आप पर रहमतें नाज़िल होती रहें। सबसे पहले मेरा वही रिक्वेस्ट कि मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चाहे आप मेरी बातों से मुत्तफिक हो ना हो। यही है मेरी हेल्प जो आप कर सकते हैं। और ये मेरी रिक्वेस्ट जारी रहेगी कि अपना वो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करते रहें। आज एक बहुत तहलका खेज दिन था और इतनी ख़बरें हैं कि अगर मैं करने बैठूं तो अभी मैं क्या कहना चाहिए, अगर हर चीज़ को डिस्कस करने बैठूं तो ये कोई मेरी 10 किस्तें हो जाएंगी। इसलिए आज मैं सिर्फ एक उस पर फोकस करूँगा अपने। वो सिर्फ और सिर्फ माना अडयालवी है। इस शख्स के पता नहीं कितने रूप हैं। वो एक फिल्म आई थी एक चेहरा दो रूप। अगर इस पर फिल्म बनाई जाए तो वो बनेगी एक चेहरा 100 रूप। कोई पता नहीं ये बंदा क्या कहता है, क्या करता है, क्या सोचता है, लेकिन और जब भी जो भी कहते अगर कहता है तो कहता है मैं सच्चा हूँ, और फिर उसके उलट करता है तो कहता है मैं सच्चा हूँ। और अगर दायां हो तो अमल बाएं तरफ होता है, शुमाल की तरफ हो तो अमल जुनूब की तरफ होता है। अल्लाह माफ़ी दे ऐसे लीडरों से। आज मेरा फोकस सिर्फ उस पर है जो कुछ इसके जो कई चेहरे हैं। सबसे पहले तो जो एक वो इसराइल के अखबार द टाइम्स ऑफ इसराइल में एक ब्लॉग छापा गया है, एक आर्टिकल छापा गया है जिसकी पोस्ट मैंने की थी, जिसमें कहा गया है कि इमरान हमारा लाडला है, हमारे लाडले हैं। इस तरह लिखा गया है, अंग्रेज़ी में है, इमरान हमारा लाडला है। और क्योंकि वो एक यहूदी फैमिली का दामाद था, इसलिए हमें वो बहुत अजीज़ है। और पाकिस्तान और इसराइल के तल्लुकात उस वक्त ठीक हो जाएंगे जब ये दोबारा इक़्तिदार में आएगा। मेरे मुंह में खाक, पाकिस्तान पर अल्लाह का साया कायम रहे। तो ये ख्याल निकाल दें दिल से। लेकिन यहाँ से पता चलता है कि इसके बारे में जो हमारी सोच थी, जो हमारी अक्ल कहती थी या जो हम फील करते थे, सिवाय यूथों के, वो 100% सही है। कहीं भी हम गलत नहीं है। यूथ अगरचे उनकी तादाद बिलों में घुस गई है, पता नहीं कहाँ गई, निकल गई है। और मज़ेदार बात है, कल वो जो जलसा कर रहे हैं उसमें है कि 20-22 हज़ार की कैपेसिटी का ग्राउंड है। और उनका दावा है कि वहाँ तकरीबन लाख नहीं 1.25 लाख से 1.5 लाख बंदा कल आ रहा है। पता नहीं आसमान से उतरेगा, छतरियाँ लेके उतरेगा, कहाँ से आ रहा है। वो 50-60 हज़ार कल आ रहा है वो गुंडापुर, बकौल इनके जो क्लेम किए हैं। जबकि जो सवाबी में जलसा हुआ है उनका यही 20-22 हज़ार से, जिससे ये बहुत कामयाब तरीन जलसा कह रहे हैं। खैर करें, जान छुटे, जलसा करना है। ये तो कल जब होगा तो पता चल जाएगा कि 1.25 लाख हैं या 1.25 करोड़ हैं। मेरा ख्याल है 1.25 करोड़ या 1.5 करोड़ बंदे होंगे। वो इस्लामाबाद में सारा इस्लामाबाद बंद होगा, इनके बंदों से भरा हुआ। ग्राउंड में चाहे 20-22 हज़ार हो, एक इतना कामयाब जलसा होगा वक्त बकौल उनके। खैर छोड़े उन्हें। लेकिन इस शख्स पर मैं अमली तौर पर इतनी नफ़रत में पैदा हो चुके हैं, चाहे यूथ इस बात पे
میری غور کریں نہ کریں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا بدعنوان ترین چہرہ، بدعنوان ترین حاکم کوئی آیا ہے تو وہ ایک کانا شیطان تھا اور ایک لنگڑا شیطان ہے۔ خیر، وہ کریں جلسہ جہاں ہم عمران کی تصویر رکھیں گے تو اس کی تصویر دیکھنے کے لیے 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ بندہ اکٹھا ہو جائے گا 20,000 کی کیپیسٹی اسٹیڈیم میں۔ خیر، کریں گے، کل کا دن بھی آ جائے گا، جو ثوابے میں کرنے کے بعد جو ہو گیا پھر جو ہو گیا، کل بھی جو ہونا ہوگا ہو جائے گا، حاصل وصول کچھ نہیں ہوتا۔ اب میں آتا ہوں اسی کے بارے میں ایک اور جس سے اس کے مفاد پرست اور انتہائی خود غرضی جھلکتی ہے، جو میں آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں۔ پارلیمنٹ نے ایک ترمیم منظور کی تھی نیب ترامیم کے نام سے، اور جسے چیلنج کر دیا تھا اسی شخص نے، جس کا میں نام بھی لوں تو میرا منہ کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے۔ اس نے اس کے خلاف چلا گیا سپریم کورٹ میں، اور پھر یہ عمران اور بندیال کا جو گٹھ جوڑ تھا اس کے نتیجے میں وہ جو ترامیم تھی وہ کالعدم قرار دے دی گئی۔ خیر، اور یہ ان ترامیم کے خلاف گیا تھا عدالت میں، اور جب وہاں سے ترامیم کالعدم قرار دے دی گئیں تو یہ کامیابی کے چھلانگے لگاتا ہوا باہر آ گیا۔ پھر کیا ہوا، حکومت گئی نظر ثانی اپیل میں سپریم کورٹ میں، وہ جا چکا تھا، وہ جو جسٹس نسیم حسن شاہ، آصف سعید کھوسہ، ثاقب ناصور اور مولوی انوار الحق جیسے کا تسلسل جو بیٹھا تھا، بندیال اور رافعہ، وہ بدبخت وہ بھی نہیں لا رہے، میں عمر نو کیا جے، لیکن وہ بدبخت مارشل بھی نہیں لگا سکتے۔ ہماری میں یہاں اپنے دل کی بات کر رہا ہوں کہ اس جیسا یہ ہمارا پہلا آرمی چیف آیا ہے جس نے پاکستان آرمی کے اندر سے احتساب شروع کیا ہے، اور ادھر قاضی صاحب بیٹھے ہیں جنہوں نے ابھی شاید کسی کے خلاف کوئی سٹیپس نہیں اٹھایا، نہ ہی وہ اٹھائیں گے، کیونکہ وہ متنازع نہیں بننا چاہتے۔ وہ فیصلہ دیتے ہیں قاضی صاحب میرٹ پہ، جبکہ خان صاحب جو ہے نا وہ اپنا کیس لڑتے ہیں ٹیکنیکل بنیادوں پہ۔ خیر، جب یہ بغلیں چسکاتا ہوا آیا، یہ بہت بڑی کامیابی ہمیں مل گئی ہے، نیب ترامیم کالعدم قرار دی گئی، جس میں یہ تھا کہ نیب 14 دن کی کسٹڈی میں رکھ سکے گی، پہلے 90 دن تھا، پھر 14 دن ہو گیا، پھر پتہ نہیں، وہ میرے ذہن میں نہیں ہے، بعد میں وہ 40 دن ہوا نہیں ہوا، بہرحال مجھے 14 دن کا یاد ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کیسز جو کابینہ نے منظور کیے ہوں وہ بھی نائب کے دائرہ اختیار میں نہیں آئیں گے، اور وہاں سے یہ 2-3 مختلف جو تھے نا قوانین، 50 کروڑ سے جو 50 کروڑ تک کے کیسز، 50 کروڑ سے نیچے والے کیسز نیب کے دائرہ اختیار میں نہیں آئیں گے، وہ متعلقہ فورم پہ چلے جائیں گے، ختم نہیں ہوں گے، وہ جائیں گے اینٹی کرپشن میں، FIA میں یا FBR میں۔ اور جب وہاں بحث ہوتی رہی، فیصلہ 6 جون کو شاید محفوظ کیا گیا تھا، جو کل سنایا گیا، اور جسے اس نے NRO2 کا نام دیا۔ ذرا سوچیں، ایک بندہ خود گیا ہے بھاگ کر
سپریم کورٹ میں کہ یہ جو نیب ترامیم ہے انہیں کالعدم قرار دیا جائے، اور وہ حکم کا بندہ بیٹھا تھا جو پتہ نہیں کس کے دباؤ میں، گھریلو دباؤ میں تھا، ادھر ادھر کے دباؤ میں بھی تھا، اس نے اس کے سر تسلیم خم کیا، تسلیم خم کر کے اس نے ترامیم کالعدم قرار دے دی۔ پھر حکومت کے جانے کے بعد جب یہ فیصلہ ہوا تو جو فیصلہ ہے انہوں نے موجودہ بینچ نے، جس کے ہیڈ قاضی صاحب تھے، سربراہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کر رہے تھے، تو انہوں نے وہ ترامیم بحال کر دی، اور یہ ثابت ہو گیا کہ وہ اس میں قرار دیا گیا تھا کہ وہ جو عمران خان گیا تھا اس میں سپریم کورٹ میں، اس میں ان کی نیک نیتی شامل نہیں تھی۔ جب یہ فیصلہ آیا تو جسے اس NRO2 کا نام لیا، اور اس نے عدالت میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ چاہے یہ ترامیم مجھے فائدہ اس سے ہو نہ ہو، میں کوئی بھی کسی صورت میں بھی میں ان ترامیم سے فائدہ نہیں اٹھاؤں گا۔ یہاں اس کا دوغلا پن کتنا عیاں ہو جاتا ہے کہ ایک بغیر عقل کا سوچ سمجھنے عقل نہ رکھنے والا بھی سمجھ سکتا ہے کہ یہ بندہ، جیسے میں نے کہا ہے، کہتا کیا ہے اور کرتا کیا ہے۔ خیر، اس نے وہ عدالت میں کہہ دیا کہ میں جو فیصلہ جو بھی ہو، میں چاہے حکومت کے حق میں اپیل مسترد ہو جاتی ہے یا ریجیکٹ ہو جاتی ہے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں ان ترامیم سے فائدہ نہیں اٹھاؤں گا۔ اور اس نے جب فیصلہ آ گیا تو پھر اسے پتہ چلا کہ زرداری صاحب، شرجیل میمن، نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شہباز، خورشید شاہ، اور پتہ نہیں کس کس کا نام تھا، کہ ان کے کیس یہاں سے ختم ہو جائیں گے۔ انہیں یاد رہے کہ زرداری صاحب نے 12 سال سزا قید بھگتی، لیکن وہ نہ ٹیکنیکل بنیادوں پہ لڑے اور نہ ہی اس نے کوئی ریلیو مانگا، اور وہ میرٹ پر بری ہوئے۔ اسی طرح پیپلز پارٹی کے جتنے تھے، نواز شریف نے سزا بھگتی، شہباز شریف نے 1-2 دفعہ سزا بھگتی، حمزہ شریف نے، خواجہ سعد رفیق نے، پیپلز پارٹی کے بہت سارے ایسے رہنما تھے جنہوں نے سزا بھگتی، لیکن وہ ریلیو لینے کے لیے عدالت میں نہ گئے۔ اور اس کا یہ بیان ذہن میں رہے کہ اس نے کہا تھا کہ کچھ ہو جائے میں عدالت سے ریلیو نہیں لوں گا، اور جیسے سے پتہ چلا کہ ان کے کیس جن میں وہ سزا بھگت چکے ہیں اور وہ میرٹ پہ ختم ہو چکے ہیں، ان کے اب کیس نہیں چلائے جا سکتے نیب میں، تو یہ فوراً آج پہنچ گیا سپریم کورٹ میں کہ مجھے نیب سے، کیونکہ ترامیم منظور ہو چکی ہیں، تو مجھے اس میں یہ ریلیف دے دیں۔ یار تو اگر حکومت ہار جائے کیس تو بغلے بجاتا ہوا آ جاتا ہے، اور اگر حکومت جیت جاتا ہے پھر بھی تو بغلے بناتا ہوا آ جاتا ہے، یہ کہہ کر کہ میں NRO نہیں لوں گا، اور جن کو چور ڈاکو کہتا رہا ہے کہ لوٹ کر کھا گئے، اور ابھی تک ان کا بیان ہے وہی چلا جا رہا ہے۔ زرداری صاحب کے خلاف ایک کیس ثابت نہ کر سکے۔ میں صرف میں پہلے زرداری صاحب کی بات کر لوں، پھر ہوا کہ زرداری صاحب کو ایک کیس میں سزا دی گئی جو عبدالقیوم جج تھا نواز شریف کے دور میں، اس نے اس کو سیف الرحمان نے میسج دیا کہ میاں صاحب چاندنی نے، جو سب کو پتہ ہے، یہ باتیں دہرانے کا وقت نہیں، لیکن میں فیکٹس کیونکہ ہم بھول جاتے ہیں بہت جلدی، میں سامنے بتانا چاہ رہا ہوں۔ تو جج کو سیف الرحمان نے کہا، تو جسٹس قیوم نے کہا، پتہ نہیں وہ بھی انہی لائن کا تھا کہ میاں صاحب نے کہہ دو تم دیں گا، بے فکر ہو جاؤ۔ پھر زرداری صاحب کو 7 سال قید، وہ کو ایکیوز تھے اس کیس میں، جو SGS کو ٹیکنا کیس تھا، وہ میرا خیال اب دوست کا، اور
محترمہ بینظیر بھٹو جو تھیں انہیں 10 سال کی سزا دے کر نااہل کر دیا گیا دونوں کو. لیکن پھر ایک ریکارڈنگ سامنے آئی جس میں سیف الرحمان اور جسٹس قیوم کی گفتگو سنائی گئی تھی، جس کے تحت ثابت ہو گیا کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائز کیا گیا ہے، ورنہ وہ اس میں بھی معصوم ٹھہرتے ہیں. اور وہ ایک کانے جج نے اس جج کو بھی برطرف کیا اور بی بی اور محترم آصف علی زرداری کو بھی بری کر دیا. تو وہ تو جب بھی جیتے ہیں لڑ کے جیتے ہیں، اپنے سزائیں بھی بھگتی ہیں، سزائیں ثابت ہوئے بغیر بھگتی ہیں. یہ تو وہ بات ہے کہ 40 سال بعد، جیسے 45 سال بعد بھٹو صاحب کو عدالت زہر واپس نہیں لا سکتی. اب یہ مقابلہ کر رہے ہیں ذوالفقار علی بھٹو شہید کا، جنہوں نے آج کے دن تحفظ آئین ختم نبوت منظور کیا تھا، جس میں قادیانوں کو اقلیت قرار دیا گیا تھا. انہوں نے دستخط کرتے ہوئے کہا تھا اس مسودے پہ کہ میں اپنی موت کے پروانے پہ دستخط کر رہا ہوں. اور انہوں نے بھگتی سزا، جو کچھ انہوں نے کیا ہے نا، کبھی اجر نہیں ملا. میں کم از کم اپنی پارٹی کے بارے میں کہہ سکتا ہوں، مجھے نہیں پتہ نون لیگ کے معصوم تھے یا نہیں تھے یا انہوں نے جو کیا، لیکن میں صرف اپنی پارٹی کے بارے میں کہہ سکتا ہوں. ذوالفقار علی بھٹو شہید سے لے کر بی بی شہید تک، پھر آصف علی زرداری تک، سارے بے گناہ قرار ثابت ہوئے. اور وہ 12 سال سزا بھگت کر، بی بی بھی ایک دن میں انہوں نے قید کی سزا بھگتی، مریم بی بی بھگتی رہی. اور یہ خود کو ملا رہا ہے ذوالفقار علی بھٹو سے. تو اس کو ایک اس کا حمایتی کہہ رہا تھا، جو وہ پنجوتا ہے، کیا نام ہے اس کا، نعیم پنجوتا، کہ اس کا مطلب وہ بے گناہ سزا بھگت رہا ہے. یار اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں، 190 ملین پاؤنڈ والا کیس ہے، اس کے خلاف آج یہ گیا ہے کہ مجھے اس میں بریت کے، بشرا بی بی کو بھی بری کر دیں، مجھے بھی بری کر دیں. بشرا کی تو پہلے درخواست گئی ہوئی تھی، اپنی بھی بریت لینے پہنچ گیا ڈائریکٹ کہ نیب ترامی میں ضلع مجھے بری کر دیں. وہ عقل کے اندھے، کیس ختم نہیں ہو گئے. پہلے تو جو کابینہ سے منظوری والی شیخ کے نا، یہ جو 190 ملین پاؤنڈ والا بند لفافے میں جو کروایا گیا تھا، اس سے کابینہ کی منظوری نہیں کہا جا سکتا. وہ ایک بھینسے نما شخص شہزاد اکبر نے لنگڑے شیطان کو بند لفافے میں دیا کہ اس پر، اور اس نے کہا کہ اس پر سائن کر دیں. جیسے میں نے پہلے بھی کل پرسوں بتایا تھا کہ وہ اس پر شاید علی محمد خان، شیر مزاری، ان 2-3 وزراء نے کہا اس میں ہے کیا، اور نہیں کہا جو کوئی ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کر دو، تو ان پر دباؤ ڈال کر سب سائن کروا لیے. تو یہ کابینہ کی منظوری تو نہیں کہی جا سکتی. اور اسی کو وہ اپنے حق میں کہ کیونکہ یہ کابینہ سے منظور ہو چکا ہے، یہ قانون ہو چکا ہے، ایک تو وہ کابینہ کی نے منظور نہیں کیا، اور اگر کیا بھی ہے تو وہ متعلقہ فورم پہ جائے گا. متعلقہ فورم تو کون سا ہے؟ یہ تو 190 ملین کا کیس ہے، 190 ملین پاؤنڈ، اور اس کو 350+ ارب دیں تو یہ کوئی 65-60 ارب بن جاتا ہے. اس سے وہ بریت لینے پہنچ گیا، جس کی 10 تاریخ کو ڈیٹ رکھ دی گئی ہے. یہ خام خواہ ٹائم کا ضیاع ہے اور کچھ نہیں ہوگا. اور اس کو جتنے ڈٹائی سے ٹاک شوز میں مختلف اس کے جو سپوکس مین، جو سارے وکیل ہیں، پنجوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا، عمر ایوب تو خیر گیا تو اس کی جگہ بھی ایک وکیل آ گیا، سلمان راجہ سیکرٹری جنرل، پتہ نہیں یہ گوہر ایوب کی وہ بھی اب چیئرمین بھی وکیل ہے، سارے وکیل ہیں، اور خود بانی چیئرمین بن کے بیٹھا ہے. خیر اسے نہ وہاں منہ کی کھانی پڑے گی، لیکن اس کا دوگلا چہرہ اب عوام کے سامنے اور زیادہ یہاں ہو گیا ہے کہ اس نے کہا تھا عدالت میں کہ میں ریلیو نہیں لوں گا چاہے کچھ ہو جائے. یہ واحد سید یوسف زاں گیلانی صاحب ہیں جنہوں نے عدالت سے 5 سال کی نااہلی قبول کی،
لیکن عدالت سے ریلیو نہیں مانگا اور وہ میرٹ پر کیس لڑتے رہے. خیر باقی بھٹو خاندان کی تو بات ہی چھوڑو. ہاں اگر یہ چاہتے ہیں کہ بلاول بھٹو رہ گئے ہیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب باقی رہ گئے ہیں اور آصفہ باقی رہ گئی ہیں، آصفہ بھٹو زرداری، تو ان کو بھی جیل میں ڈال دیں. مگر کہ جو یہ کرپشن تو انہوں نے نہیں کی، لیکن کیونکہ بھٹو خاندان کے یہی بچے ہیں، بختاور کو بھی لے لیں، انہیں ہم نے اندر ڈال دینا ہے کیونکہ انہوں نے کرپشن نہیں کی، اس لیے ہم اندر ڈال دیں. یہ بالکل وہی بات ہے نا کہ ترمیم نہیں کی، ترمیم ہوئی تو ہم قبول نہیں کرتے، اگر ترمیم بحال ہو گئی تو ہم قبول نہیں کرتے. اور پھر یہ کہہ کر کہ میں ریلیو نہیں لوں گا. آج واحد بندہ ہے جو عدالت میں پہنچا ہے، نہ کوئی چور پہنچا ہے نہ کوئی ڈاکو پہنچا ہے. تو یہ یوتھ کب عقل پکڑیں گے؟ یہ جو کل 1.25 کروڑ بندہ آ رہا ہے نا، کیونکہ یہ 1.25 لاکھ پہ کہیں گے، اسے کہیں گے کہ 1.25 کروڑ ہے، تو 1.25 لاکھ کے بجائے 20,000 اگر اسٹیڈیم بھر بھی لیتے ہیں گراؤنڈ تو یہ 20-22 ہزار سے زیادہ کا نہیں ہے. اور اس کی ہائپ اتنی بنائی جا رہی ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا. کچھ بھی نہیں ہوگا. لنگڑے نے اندر ہی رہنا ہے، نہ بشرا بی بی نے رہا ہونا ہے. اور ان کی آپس کے اندر کی لڑائیاں اتنی بڑھ چکی ہیں کہ علیمہ کہتی ہے میں مالک ہوں، وہ بشرا کو بی بی کو سائڈ پہ کر رہے ہیں، بشرا بی بی اس کو الگ کیے جا رہی ہے. اور نہ ان کے آپس میں کئی دفعہ عدالت میں اکٹھے ہوئے ہیں تو یہ بات نہیں کرتی ان سے وہ، کیونکہ اس کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو چکا ہے کہ اب اسے پتہ ہے کہ اس نے نہیں آنا، اس لیے وہ میرا خیال ہے ان قریب آدم معاف گواہ بننے والی ہے. اور اس نے فیض حمید کی طرح ملٹری کورٹ میں اس کا ٹرائل ہونا ہے 9 مئی کے سلسلے میں، اور اس کو تا عمر سزا ہونی ہے اور یہ نااہل ہونا ہے ہمیشہ کے لیے. لیکن جو یہودی لابی دباؤ ڈالنے کا پہلے چانسلر بننے کے ذریعے اب اسرائیل کی طرف سے آرٹیکل لکھوائے جا رہے ہیں. کبھی کوئی آج تک پاکستانی جسے رہنما جسے جتنی سخت سزا دی گئی ہو، کہ کوئی کبھی امریکی کانگریس میں گیا ہے کہ پاکستان کے خلاف یہ سٹیپ لیں. IMF کے سامنے مظاہرے کیے ہیں کہ پاکستان کے خلاف پابندیاں لگا دیں. کیا UN میں کوئی گیا ہے کہ پاکستان کے خلاف یہ ایکشن لیں؟ وہاں یہ ہے وہ ہو رہا ہے، وہاں وہ ہو رہا ہے. بہرحال جو اس نے ہمارے ملک کو کرنا تھا، اس کو سنبھلنے میں اب وقت لگے گا. یہ دنوں میں پاکستان اصلی پاکستان میں شکل میں نہیں ڈھل سکتا جب تک یہ عفریت جو ہے نا، یہ بدبخت شخص ہماری جان نہیں چھوڑتا. یہ ایک ہی ٹاپک تھا آج کل جس سے صرف میں نے یہ ظاہر کرنا تھا جو میں شروع میں کہا کہ اس کا ایک چہرہ اور 100 روپ ہیں. ایک چہرہ 2 روپ نہیں، ایک چہرہ 100 روپ ہیں. اور ایک فلم آئی تھی 2 رنگیلے، اور اس پر بنائی جائے تو آئیں گے 100 رنگیلے. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہتا. اللہ اس دعا کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ اللہ یوتھوں کو عقل دے، اور وہ کچھ اپنے ذہن اگر ہے تو اس پر غور کریں، اور ورنہ یہ عفریت پاکستان میں انتشار برپا کرتا رہے گا کسی نہ کسی صورت میں. اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.